बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त। सऊदी हुक्काम के मुताबिक रवां बरस 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 2 बरसों में हज के मौका पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। हफ्ते को सऊदी हुक्काम ने कहा है कि इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। तमाम आज़मीन को मुमलिकत रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का नेगेटिव PCR टेस्ट पेश करना होगा। आज़मीन के पास सऊदी वजारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वजारत ने कहा है कि इस फैसले के तहत आज़मीन की बड़ी तादाद को हज की इजाज़त देने की कोशिश की गई है। आज़मीन की तादाद में इजाफा मुमालिक के लिए मुख्तस कोटे के मुताबिक होगा, जबकि इसके साथ कोरोना से बचाव की तदाबीर को भी मद्देनजर रखा जाएगा। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 58,745 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया था। कोरोना की वबा से कबल अक्सर हुज्जाज की तादाद 20 लाख से तजावुज कर जाती थी। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि इकामे को अपडेट रखें। कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायर होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर इकामे की तजदीद में दूसरे बरस भी ताखीर होती है तो इस सूरत में जुर्माना 1000 रियाल आयद किया जाता है, जबकि तीसरी बार ताखीर पर कानून के मुताबिक इकामा होल्डर को डिपोर्ट कर दिया जाता है। इकामा और हुरूब के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि स्पॉन्सर ने हुरूब फाइल कर दिया है, जबकि पासपोर्ट और इकामा भी उसके पास है। ना वो फाइनल एग्जिट लगाता है और ना इकामा दे रहा है। मैं वापस जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? जवाजात का कहना था कि मज़कूरा केस में वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़ेली इदारे से रुजू करें और केस की तफसील लिख कर दरख्वास्त दें ताकि वो मामले का मुनासिब हल निकालें। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के तहत लेबर कोर्ट्स कायम हैं, जहाँ आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात को हल किया जाता है। इस मद में वजारत इफरादी क़ुव्वत के ज़ेली लेबर कोर्ट्स में दरख्वास्त दायर करने से कबल इस अमर का जायजा लिया जाए कि हुरूब फाइल किए जाने की वजह क्या है। अदालत में हुरूब को चैलेंज करने के लिए ठोस और वाज़ेह सबूत का होना जरूरी है, जिसमें यह साबित किया जा सके कि हुरूब गलत लगाया गया है। अगर अदालत में यह साबित हो जाए कि हुरूब गलत फाइल किया गया है तो इस सूरत में अदालत हुरूब को कैंसिल करने का हुक्म देती है, जिसके बाद इकामत तजदीद कराने के बाद खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा ख़त्म हुए 80 दिन गुजर चुके हैं, खुरूज निहाय जाना चाहता हूँ मगर अहले खाना पर आयद फीस अदा नहीं की, क्या करूँ? जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय वीज़े के लिए लाजमी है कि इकामा कारामद हो और उसकी मुद्दत में कम अज़ कम 60 दिन बाकी हों। इकामा तजदीद कराने के बाद खुरूज निहाय यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। जहाँ तक अहले खाना की फ़ीस, जिसे अरबी में रसूमुल मुराफ़िकीन कहा जाता है, इसके हवाले से सवाल है तो यह अदा करना ज़रूरी है। जवाजात के मुताबिक फैमिली फीस या रसूमुल मुराफ़िकीन इस साल 400 रियाल महाना के हिसाब से आयद की जा रही है। हर फर्द के लिए महाना 400 रियाल अदा करें और जितनी मुद्दत की ताखीर हुई है उसे अदा करने के बाद इकामा तजदीद कराया जा सकता है। ख्याल रहे कि रवां बरस इकामे की तजदीद के लिए सहमाई की सहूलत भी फराहम की गई है, जिसके तहत मज़कूरा मुद्दत के लिए इकामा फीस और फैमिली फीस अदा करने के बाद उसकी तजदीद कराई जा सकती है। सऊदी बैंक अफराद या इदारों के लिए ऑनलाइन अकाउंट्स नहीं खोलेंगे। सऊदी सेंट्रल बैंक सामान्य बैंकों को हिदायत की है कि वो नए हिफाजती इक़दामात के तहत अफराद या इदारों के लिए ऑनलाइन अकाउंट्स खोलने के ऑप्शन को रोक दें। अरब न्यूज़ के मुताबिक 10 अप्रैल से लागू होने वाले नए इक़दामात के तहत अकाउंट्स सिर्फ ब्रांचों के जरिए खोले जाएंगे। रोजनामा काज के मुताबिक मकामी बैंकों जैसे अलराजी बैंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका ऐलान किया है।
دیگر اقدامات میں یومیہ الیکٹرانک منتقلی کی حد اور 24 گھنٹے بین الاقوامی منتقلی کا انعقاد شامل ہے۔ عرب نیوز کی جانب سے دیے گئے ایک سرکولر کے مطابق ساما نے بینکوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غیر سعودی صارفین کو آن لائن بینیفیشریز میں شامل کرنے کی اجازت دینا بند کریں۔ بینکوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ الیکٹرانک سروسز قائم کرنے، پاس ورڈ تبدیل کرنے، کارڈ جاری اور ایکٹیو کرنے کی درخواست پر شناخت کی تصدیق کے لیے ایک سے زیادہ معیارات کا اطلاق کریں اور کسی دوسرے چینل جیسے کہ فون کال کے ذریعے درخواست کی تصدیق کریں۔ اقدامات میں پہلے سے شامل کیے گئے صارفین کے لیے ہر رقم کی منتقلی کے لین دین کے لیے مزید کثیر عنصری تصدیقی معیارات کا اطلاق کرنا شامل ہے۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے سرکولر میں وضاحت کی ہے کہ نئے فیصلے ایسے وقت میں سامنے آئے جب حال ہی میں ایسے پلیٹ فارمز جو سامان فروخت کرتے یا خدمات فراہم کرتے ہیں ان میں دھوکہ دہی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ساما نے مزید کہا ہے کہ بینکوں کی طرف سے روایتی اور الیکٹرانک چینلز کے ذریعے فراہم کی جانے والی مالیاتی خدمات میں نمایاں اور تیز رفتار ترقی کی وجہ سے مالی فراڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ ساما کے سرکولر نے بہت سے چیلنجوں کا انکشاف کیا ہے جنہوں نے مملکت میں دھوکہ دہی کی کارروائیوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ساما نے بینکوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 5 دنوں کے اندر اندر دیگر اقدامات کے لیے ایک منصوبہ پیش کریں جو 2 ماہ کے اندر لاگو کیا جائے۔ ان اقدامات میں اینٹی فراڈ سسٹم کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ 10 لاکھ مقامی اور غیر ملکی عازمین کو حج کی اجازت۔ سعودی حکام کے مطابق رواں برس 10 لاکھ مقامی اور غیر ملکی عازمین کو حج کی اجازت ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا پر قابو پانے کے لیے گزشتہ 2 برسوں میں حج کے موقع پر عازمین کی تعداد بہت کم تھی۔ ہفتے کو سعودی حکام نے کہا ہے کہ اس سال 65 سال سے کم عمر افراد حج کر سکیں گے۔ تمام عازمین کو مملکت روانگی سے 72 گھنٹے قبل کورونا کا نیگیٹو PCR ٹیسٹ پیش کرنا ہوگا۔ عازمین کے پاس سعودی وزارت صحت سے منظور شدہ ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے تحت عازمین کی بڑی تعداد کو حج کی اجازت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ عازمین کی تعداد میں اضافہ ممالک کے لیے مختص کوٹے کے مطابق ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ کورونا سے بچاؤ کی تدابیر کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس 58,745 افراد نے فریضہ حج ادا کیا تھا۔ کورونا کی وبا سے قبل اکثر حجاج کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر جاتی تھی۔ رمضان المبارک کے دوران ریاض میں ٹرکوں کے داخلے پر نئی پابندیاں۔ سعودی عرب محکمہ ٹریفک نے رمضان کے دوران ریاض میں ٹرکوں کے داخلے پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران صبح 8 سے آدھی رات تک ریاض میں ٹرکوں کے داخلے پر مکمل پابندی رہے گی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ عوامی خدمات سے تعلق رکھنے والے ٹرکوں کو دوپہر 12 بجے سے رات 12 بجے تک ریاض شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ عام ٹرکوں کو رات 12 سے صبح 8 بجے تک ریاض شہر میں داخلے کی مکمل اجازت ہوگی۔ اس سے کوئی بھی ٹرک مستثنی نہیں ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو رات 7 سے 12 بجے تک ریاض میں ٹرکوں کا داخلہ منع ہوگا۔ اس پابندی سے عوامی خدمات والے ٹرک مستثنی رہیں گے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ خریس روڈ پر ایگزٹ 13 سے لے کر مشرق اور مغرب میں سفارت خانوں کے علاقوں تک ٹرکوں کا داخلہ منع ہے۔ علاوہ ازیں کنگ فہد روڈ پر ایگزٹ 4 سے میدان الجزائر تک بھی ٹرکوں کی آمد پر پابندی ہوگی۔ محکمہ ٹریفک نے تمام ٹرک مالکان اور ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ وہ سب کی سلامتی کی خاطر مقررہ اوقات کی پابندی کریں۔ اسکول کے سامنے جھگڑے میں ملوث افراد اور ویڈیو شیئر کرنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں اسیر پولیس نے اسکول کے سامنے ہونے والے جھگڑے میں ویڈیو میں نظر آنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق اسیر پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں 2 افراد اسکول کے سامنے ہونے والے جھگڑے میں نظر آ رہے تھے۔ انہیں تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ویڈیو سوشل میڈیا
میڈیا پر شیئر کرنے والے کو بھی پکڑا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں ایک ویڈیو کلپ طالب علم کے ہاتھوں استاد کی پٹائی کے کیپشن کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل تھا۔ اسیر ریجن کے ادارہ تعلیم کی جانب سے وضاحت میں کہا گیا تھا کہ اسیر ریجن میں پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو کا کیپشن قطعی طور پر غلط ہے۔ ویڈیو میں دکھائی دینے والے طالب علم اور استاد نہیں ہیں۔ ریجنل ادارہ تعلیم کا کہنا تھا کہ جمعرات کے روز اسیر ریجن کے ایک اسکول کے باہر چھٹی کے وقت دو طلباء میں لڑائی ہو گئی، جس کی ویڈیو بنانے کے بعد اسے غلط کیپشن سے اپلوڈ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دو طلباء کی لڑائی کی ہے، اس میں کسی استاد کو زد کوب نہیں کیا گیا ہے۔ ادارہ تعلیم کا مزید کہنا تھا کہ لڑائی کے واقعے میں ملوث دونوں طالب علموں کو فوری طور پر اسکول طلب کر کے انہیں اس بارے میں وارننگ دے دی گئی ہے۔ شکرا کمشنری کی دکان میں 45,000 ریال کی ڈکیتی، شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں پولیس نے شکرا کمشنری کی ایک دکان میں ڈکیتی میں ملوث مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے، جو 45,000 ریال لوٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دکان پر ڈکیتی کی ویڈیو وائرل تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے نے واردات کے مناظر ریکارڈ کیے۔ پولیس نے ملزم کو تلاش کر کے حراست میں لے لیا ہے، اس کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزم مقامی شہری ہے، اس نے ڈکیتی کا اعتراف کر لیا ہے۔ لوٹی جانے والی رقم بازیاب بھی کی گئی ہے۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ مسجد الحرم میں مشینری کی مینٹیننس سعودی نوجوان کرنے لگے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرم میں مینٹیننس اینڈ آپریشنل مینجمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر عامر القلمانی نے کہا ہے کہ مسجد الحرم میں نصب مشینری اور آلات کی مینٹیننس کا کام عالمی معیار کے مطابق مقررہ نظام الاوقات کے تحت کیا جا رہا ہے۔ تکنیکی بنیادوں پر مشینیں چلائی جاتی ہیں اور مقررہ وقت پر ان کی مینٹیننس کی جاتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہر مشین کی مینٹیننس سال میں 20 مرتبہ کی جاتی ہے، اس کے باعث مشین کی کارکردگی اچھی رہتی ہے۔ مسجد الحرم میں موجود آلات اور مشینوں کی مینٹیننس کی تعداد سال میں 1 لاکھ سے زیادہ تک ہو جاتی ہے۔ انجینئر عامر القلمانی نے بتایا کہ مینٹیننس کا کام سعودی انجینئر اور ٹیکنیشین کر رہے ہیں۔ یہ سب ڈگری ہولڈر اور تربیت یافتہ ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم، کنٹرول سسٹم اور الیکٹرانک سیفٹی سسٹم کے ماہر کم ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام مقامی نوجوان انجام دے رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔